बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक हैदर है और मैं वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ। आज मैं आपके लिए जो लेक्चर तैयार किया है वो स्पेसिफ़िकली यंग लॉयर्स के लिए है। यंग लॉयर्स को फ़ौजदारी मुकदमात में जो मुश्किलात दरपेश आती हैं और जो अदालतों में मुश्किलात दरपेश आती हैं, उनसे निपटने का मैं आपको बेहतरीन ज़रिया बताऊँगा। कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। इनमें ड्राफ्टिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को किस तरह आप किन किन मकामात पर बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। वो वकला दोस्तों जिनके वालिदैन में से, ख़ानदान में से कोई ना कोई इस शोबा में मौजूद है, उनको कतन भी ज़्यादा परेशानियां बर्दाश्त नहीं करना पड़ती और वो बड़ी आसानी से अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करते हैं। उन्हें ड्राफ्टिंग में परेशानी नहीं होती, क्लाइंटेज ऑलरेडी उनके दफातर में मौजूद होती है, उन्हीं को लेकर उन्होंने आगे चलना होता है। लेकिन जो वकला नए इस प्रोफेशन में आते हैं, जिनका कोई बड़ा भाई, कोई अजीज़ इस प्रोफेशन से मुंसलिक नहीं है, उन्हें बेशुमार मुश्किलात दरपेश आती हैं। और सबसे पहले जो मुश्किल पेश आती है कि कौन सा दफ्तर ज्वाइन करें, किस सीनियर के साथ उनको वाबस्ता करवाया जाए और इसके अलावा वो कैसे अपने प्रोफेशन में, फ़ौजदारी के प्रोफेशन में महारत हासिल करें। ये सबसे बड़ी उनके लिए एक परेशानी होती है और सबसे बड़ा उनके लिए ये चैलेंज होता है, जिसे अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादातर वकला जो हैं, यंग लॉयर्स जो हैं, वो फेडअप हो जाते हैं और प्रोफेशन छोड़ देते हैं, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब है। अगर आपने मेहनत करके डिग्री ले ली है, लाइसेंस ले लिया है, तो ये आपका राइट बनता है कि आपको अल्लाह ने जो रिस्क इस पेशा में दिया है, आप उसको हासिल करें। सबसे जो पहला काम है यंग लॉयर्स के लिए वो ये है कि कोर्ट्स में कैसे अपीयर होना है और अदालत में जज के किस तरफ खड़े होना है और जज से मुखातिब कैसे होना है। और मेरी ये आपसे पहली जो रिक्वेस्ट ये है कि जजेस का एहतराम करें, अपने सीनियर्स का एहतराम करें, अपने जो जूनियर्स हैं उनका भी एहतराम करें। इस प्रोफेशन में तमाम वकला बराबर हैं और अगर एक दिन भी कोई सीनियर है आपसे, तो वो आपका हमेशा वो सीनियर ही रहेगा। जब भी कोर्ट में पेश हों, हम्बल तरीके से पेश हों और अदालत में इंटर होते ही जज साहिब से और बाकी अमला से मुखातिब होने से पहले उन्हें सलाम करें, बाअदब तरीके से पेश हों। जितना आप बाअदब तरीके से कोर्ट में पेश होंगे, जजेस की नज़र आप पर उतनी ही अच्छे तरीके से रहेगी और जजेस भी आपका एहतराम करेंगे और कोर्ट का अमला भी आपका एहतराम करेगा। दोस्तों, पहला जो मरहला आता है FIR होने के बाद, पुलिस जो है वो 24 घंटे तक मुलज़िम को अपनी कस्टडी में रख सकती है। 24 घंटे के बाद जो पुलिस है वो मुलज़िम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है रिमांड हासिल करने के लिए। और रिमांड में पुलिस जो है वो अपना जो भी उसके ख़िलाफ़ काबिल गिरफ़्तारी सबूत मौजूद होता है, काबिल दस्तंदाजी जो जुर्म होता है, उसके हवाले से वो अपनी FIR और जो अपनी रिपोर्ट होती है वो पेश करती हैं। अगर जज उससे एग्री करता है कि वाक़या ही काबिल दस्तंदाजी जुर्म बनता था और मुलज़िम को रिमांड पर भेजना चाहिए, तो पुलिस जो है उसको जज साहिब रिमांड दे देते हैं। रिमांड स्पेशली जो है वो 1 से 15 दिन तक का हो सकता है, लेकिन जज को रोक दिया गया है, कदगन लगा दी गई है कि वो एक ही मरतबा 14 दिन का रिमांड जो है वो फौरी तौर पर दे दे। मोस्टली जजेस ये कहते हैं कि 2-3 दिन का, 4 दिन का रिमांड, इससे ज़्यादा का रिमांड नहीं देते और उसके बाद दोबारा पुलिस को मुलज़िम को अदालत में पेश करना पड़ता है। अगर जज को लगता है कि काबिल दस्तंदाजी पुरुष जुर्म नहीं बनता और पुलिस जो है वो कार्रवाई गलत कर रही है, तो कोर्ट के पास इख्तियार है, वो उसी वक्त ही मुलज़िम को डिस्चार्ज कर सकती है। पुलिस रिमांड हासिल करने के बाद मुलज़िम को दोबारा अदालत में पेश करती है और इस दौरान अगर मुलज़िम से बरामदगी हो गई हो तो फ़र्द मकबूज़गी वगैरह और दीगर डॉक्यूमेंट्स पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो अदालत में पेश करता है, मुलज़िम को भी पेश करता है। जज साहब जो हैं वो
ایگری کرتے ہوئے انویسٹیگیشن آفیسر کی تفتیش سے ملزم کو جوڈیشل حوالات بھیج دیتا ہے۔ اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ ملزم کا وکالت نامہ اسی موقع پر، اسی سٹیج پر ملزم سے دستخط کروائیں، جج صاحب سے تصدیق کروائیں، اور اسی دن ہی یا پھر ویری نیکسٹ ڈے آپ جو ہے وہ بیل آفٹر ریسٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، ادروائز آپ کو وکالت نامہ جو ہے وہ سائن کر کے بھیجنا پڑے گا جوڈیشل حوالات میں۔ وہاں سے سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اپنی موجودگی میں ملزم کے دستخط انگوٹھا وغیرہ کروا کر اپنے تصدیق کر کے پھر وہ ملزم کے جو وارثان ہیں ان کے حوالے کرے گا۔ اس میں 2-3 دن لگ سکتے ہیں، اور آپ کی جو بیل ہے آفٹر ریسٹ وہ دیری سے دائر بھی ہو سکتی ہے۔ پولیس جو ہے وہ مکمل چالان یا نامکمل چالان جو ہے وہ پروسیکیوٹر جو ہے اس کے پاس پیش کرتی ہے۔ پروسیکیوٹر اس کی جانچ پڑتال کرے گا۔ جانچ پڑتال کرنے کے بعد ڈاکومنٹس جو مکمل ہیں، جو چالان میں اگر جن کی ضرورت تھی وہ موجود ہیں، تو پروسیکیوٹر جو ہے وہ سینڈ ٹو کورٹ چالان کو سینڈ ٹو کورٹ کرے گا، سینڈ ٹو کورٹ بھیجے گا۔ اب سینڈ ٹو کورٹ سے مراد یہ ہے کہ چالان باقاعدہ طور پر منظور ہو چکا ہے، پروسیکیوشن نے جو بھی الزامات، جو بھی ثبوت، جو بھی کارروائی تھی وہ مکمل ہونے پر چالان جو بھیجا ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، بہترین ہے۔ یہاں پر جو پروسیکیوٹر حضرات ہیں وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، اور پولیس جو ہے اس کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے زیادہ تر ملزمان جو ہیں وہ بیل آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور ملزمان کو بہت سا فائدہ بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی خامی رہ گئی ہے کسی بھی قسم کی تو پروسیکیوٹر حضرات جو ہیں وہ دور نہیں کرواتے، اگر کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو پولیس جو ہے وہ فائل اپنے پاس رکھ چھوڑتی ہے، اور اس سے جو مقدمہ ہے وہ عدالت میں نہیں پہنچتا، اور مزید تاخیر مقدمہ میں ہوتی ہے۔ ملزم کو جوڈیشل کرنے کے بعد 14 دن کے بعد دوبارہ طلب کر لیا جاتا ہے، اور ہر 14 دن کے بعد چالان آیا ہو نہ آیا ہو ملزم کی حاضری عدالت میں چلتی رہتی ہے۔ بے شمار وقت پہلے ضائع ہو جاتا تھا کہ چالان نہیں آیا، اور ملزم جو ہے اسے کچی پیشی کہتے ہیں، کچی پیشیوں پر وہ آتا رہتا ہے اور حاضری لگوا کر واپس جوڈیشل حوالات چلا جاتا ہے۔ اب اگر بیل ہو جاتی ہے تو ملزم بیل پر رہا ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کا چالان عدالت میں نہیں آتا پولیس اس کو طلب نہیں کرتی۔ اگر ملزم کی آفٹر ریسٹ بیل نہیں ہوتی، آفٹر ریسٹ بیل اس کو گرانٹ نہیں کی جاتی، تو اس پر عدالت جو ہے وہ 14 دن کے بعد، ہر 14 دن کے بعد ملزم کو جوڈیشل حوالات سے طلب کرتی ہے، اس کی باقاعدہ حاضری لگتی ہے، اور پھر دوبارہ اس کو جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا جاتا ہے جب تک چالان نہیں آ جاتا۔ جب چالان آ جاتا ہے تو اس وقت اگر ملزم بیل آؤٹ ہے تو اس کو طلب کیا جاتا ہے، اگر بیل آؤٹ نہیں ہے تو فوری کارروائی کرتے ہوئے اس کے چارج فریم کر دیا جاتا ہے، اور چارج فریم کرنے کے بعد ملزم کو نقولات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فوراً ہی جو گواہان استغاثہ ہیں، مدعی جو ہے اس کو بھی طلب کر لیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی کارروائی جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے باقاعدہ طور پر۔ شہادت کرواتے وقت یہ مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی بیانات ہیں گواہان کے 161 کے، ان سے باہر گواہان کو نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی وکیل صاحب کو کسی بھی قسم کی امپروومنٹ کی انہیں اجازت دینی چاہیے۔ اگر گواہان اپنے بیانات میں امپروومنٹ کرتے ہیں تو اس کا بہت سا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو جائے گا۔ ان امپروومنٹس کی وجہ سے جو کیس جو ہے وہ مکمل طور پر خراب ہو جائے گا۔ اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ گواہان جو ہیں وہ اپنے بیانات کی حد تک محدود رہیں۔ اگر کوئی خامی رہ گئی ہے آپ کے کیس میں تو آپ اس سٹیج پر اس کو پروکیور نہیں کر سکتے، آپ اس کو دور نہیں کر سکتے۔ شہادت استغاثہ مکمل ہونے کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں۔ 342 کی اسٹیٹمنٹ میں مختلف سوالات جو ہیں وہ ملزم کو ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں۔ ملزم کا جو وکیل ہے وہ ان کے جوابات دیتا ہے، ملزم سے کنسلٹ کر کے جو بھی اس کا ڈیفینس ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر ملزم برحلف اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہے تو جج صاحب اس کو آپشن دیتے ہیں، وہ 340
ضمن 2 کے تحت اپنا بیان جو ہے وہ برحلف ریکارڈ کروا سکتا ہے۔ اب بیان ریکارڈ کروانے کے بعد 342 کی اسٹیٹمنٹ کے بعد آخری مرحلہ جو رہ جاتا ہے وہ ہے فائنل آرگومنٹس کا۔ جو پہلی بک ہے میں آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا وہ فوجداری عدالتی پریکٹس کے نام سے ہے، اور یہ مرزا عبداللہ بیگ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے تحریر کی ہے، مصنف اس کے ہیں، اور منیب بک ہاؤس نے اس کو پبلش کیا ہے۔ آپ کو یہ جو بک ہے اس کا عکس اسکرین پر نظر آ جائے گا، اور اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ بھی میں نے کوشش کی ہے کہ وہ اس کا فہرست جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں، وہ بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس میں جو ٹاپکس دیے ہیں وہ بہت ہی بہترین طریقے سے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان کو لکھا گیا ہے، بڑے ہی بہترین انداز میں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو سیکشنز ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ مکمل ایک لیگل ہینڈ بک ہے، آپ کو اس بک کے علاوہ دیگر بک سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سیکشنز بھی یہیں پر ہیں، ان کے کیا ہو سکتا ہے مزید وہ بھی کارروائی آگے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اسپیسیمنز بھی دیے ہیں کہ جو درخواستیں آپ نے لکھنی ہیں سپرداری کی ہیں، اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی درخواستیں ہیں غیر حاضری کے بابت ہے، دیگر جو درخواستیں وہ بھی اس بک میں انہوں نے شامل کی ہیں۔ اس سے آپ کو بہت استفادہ حاصل ہوگا، اور چھوٹی موٹی جو وہ اپلیکیشنز ہیں ان کا انتہائی ضرورت پڑتی ہے ٹرائل کے دوران۔ آپ کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کو درخواستیں لکھنے نہیں آتی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کس سیکشن کے تحت آپ نے یہ اپلیکیشن موو کی ہے، تو پھر آپ کو لاء کا نہ پتہ ہو یا پراپرلی آپ نے نہ لکھی ہو تو وہ امبیرسمنٹ کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بک سے کنسلٹ کریں اور ڈرافٹنگ جو ہے اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ پروسیجر کے علاوہ اور ڈرافٹنگ کے علاوہ جو ایک اہم کام ہے وہ ہے فوجداری میں گواہان پر جرے۔ اب آپ نے جرے کیسے کروانی ہے؟ فوجداری مقدمات میں 1 سے 20-25 تک بھی گواہان ہو سکتے ہیں۔ مختلف گواہان، مختلف ان کی نوعیت اور مختلف ان کا کردار ہوتا ہے فوجداری مقدمہ میں، تو آپ زیادہ سے زیادہ سینئرز کو فالو کریں، کون سے جو گواہان ہیں ان پر کیا سوالات کیے گئے ہیں اور ان سے کیا اچیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ کو پراپرلی گائیڈنس نہیں مل رہی تو ایک بہت ہی خوبصورت عام فہم بک ہے جو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ یہ نام ہے اس کا وکالت اور جرح فوجداری۔ تقریباً 3000 کے راؤنڈ اباؤٹ جو سوالات جرح ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں، مختلف کیسز کے حوالے سے، اور مختلف گواہان کے باقاعدہ سوالات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اس کے آتھر ہیں چودھری محمد سلیم نسیم سندھو صاحب، ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ لاہور ہیں، اور یہ بک پبلش کی ہے فہد لا بک کی جانب سے۔ اس بک میں مختلف مقدمات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حساب سے جرح جو ہے وہ شامل کی گئی ہے۔ یہ اس کی بہت ہی بہترین اور اچھی بک ہونے کی علامت ہے۔ مقدمہ قتل ہے، اس میں جو گواہان ہوں گے اس پر کیا جرح ہوگی یہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ٹاپک ہیں، غیر فطری فعل کے مقدمات میں جرح، شدید ضربات کے مقدمات میں جرح، ڈکیتی کے مقدمات میں جرح، چوری کے مقدمات میں جرح، اسلحہ برآمدگی کے مقدمات میں جرح، زہر خورانی کے مقدمات میں جرح، دھوکہ دہی اور فراڈ کے مقدمات میں جرح، منشیات کے مقدمہ میں جرح، چیک ڈس آنر کے مقدمہ میں جرح۔ یہ وہ ٹاپکس ہیں، یہ وہ مقدمات ہیں جو اس بک میں شامل کیے گئے ہیں، اور ان کے لحاظ سے، ان کی نوعیت کے لحاظ سے گواہان پر جرح کے سوالات جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے آپ کے لیے، اسے آپ لے سکتے ہیں، یا اس قسم کی کوئی بھی بک آپ لے سکتے ہیں جس میں مختلف مقدمات اور گواہان پر جرح کے جو ہیں سوالات دیے گئے ہیں۔ جو تیسری کتاب میرے پاس ہے وہ بھی اصول جرح پر اور مقدمات پر ہے۔ یہ فوجداری مقدمات جرح کے اصول و طریقہ کار ہیں۔ یہ لکھی ہے اے ڈی کاشف صاحب نے،
پاپولر لا بک ہاؤس کی طرف سے یہ پبلش کی گئی ہے۔ اس میں کچھ ٹاپکس، کچھ سوالات پہلی کتاب سے مختلف ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں بکس کو ملا کر آپ ایک اچھی کتاب جو ہے، آپ اچھے جو سوالات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ٹاپکس دیے گئے ہیں وہ اس سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اس میں جو جرا ہے وہ مقدمات کی نوعیت سے ہٹ کر ہے۔ یہ بہت سے گواہان انہوں نے دے دیے ہیں اور اس پر جرا کا طریقہ کار انہوں نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف پوائنٹس پر سائٹیشنز بھی اس کتاب میں دے رکھی ہیں، یہ بھی اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اور اس میں جو ٹاپکس جو ہیں وہ اس سے کافی ہٹ کر ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ کتاب بھی آپ حاصل کریں، یا پھر اس نوعیت کی کوئی اور کتاب لیں جس میں یہ تمام قسم کے جو جرا کے سوالات ہیں وہ آپ کو حاصل ہو سکیں، اور آپ جب بھی کوئی کیس تیار کرنا چاہیں یا اس کو آپ فارغ وقت میں ان کتابوں کو پڑھیں اور عبور جو ہے وہ حاصل کریں جرا پر۔ یہ جو چوتھی کتاب ہے میں آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، یہ بھی پلیڈنگ پر ہے۔ اور پہلے جو میں نے سب سے پہلی جو بک تھی وہ انٹروڈیوس کروائی تھی، اس کے علاوہ یہ بک جو ہے وہ یہ بہت ہی خوبصورت لکھی ہے۔ وہ اس میں پلیڈنگ جو ہے، ڈرافٹنگ جو ہے وہ انگلش میں ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے۔ ٹاپکس انہوں نے بہت ہی خوبصورت رکھے ہیں، اور کوئی پہلو اور کوئی سیکشن ایسا نہیں چھوڑا جس پر اپلیکیشن بنتی ہو اور انہوں نے شامل نہ کی ہو۔ بک کا نام ہے فوجداری پلیڈنگ، مصنف ہیں اس کے میاں اظہر محمود صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور یہ بک اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی، دونوں طریقوں سے انہوں نے اپلیکیشنز جو ہیں وہ مینشن کی ہیں۔ اس میں بہت ہی زبردست طریقے سے مختلف پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور سیمپلز دیے ہیں درخواستوں کے، جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بک میں اور کوئی دیگر چیز شامل نہیں کی ہے۔ اگر یہ بھی آپ بک لے لیتے ہیں یا اس قسم کی کوئی اور بک لے لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا، آپ کی تیاری کے لیے یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ایک 5ویں بک ہے، وہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا۔ بک کا نام ہے FIR اینڈ کمپلینٹ، اندراج مقدمہ، FIR اور استغاثہ۔ یہ لکھی ہے میاں محمد دین اشرف ایڈوکیٹ صاحب نے، پاپولر لا بک ہاؤس اور یاسر لا بک ہاؤس کی یہ پبلیکیشن ہے۔ اس میں انہوں نے ٹاپکس بھی دیے ہیں اور ان ٹاپکس پر انہوں نے ساتھ ہی سائٹیشنز دی ہیں۔ ٹاپک انہوں نے ڈسکس کیے ہیں کیس لا وائز، جیسے ٹاپک آئے گا ساتھ ہی وہ ٹاپک ڈسکس کرنے کے بعد کیس لا آ جائے گا۔ یہ آپ کی ایک ریفرنس بک بھی ہے، اس سے آپ جو فوجداری ریفرنسز جو ہیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک اچھی کتاب ہے، نہ تو اس میں پلیڈنگ ہے اور نہ ہی اس میں رہنمائی وکالت ہے۔ یہ صرف ٹاپکس پر جو کیس لاز ہیں یہ ان پر مرتب ہے۔ یہ ایک اچھی کتاب ہے، یا اس قسم کی آپ کو بک جو ہے وہ اور حاصل کر سکتے ہیں۔ رولنگ پر ہی ایک اور کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے یہ، اس میں بہت ہی بہترین سائٹیشنز موجود ہیں، میں خود بھی اس سے رہنمائی لیتا ہوں۔ یہ کتاب جو ہے کرمنل لا پریکٹس اینڈ رولنگ، بیل اینڈ ٹرائل کیسز، اس کو انہوں نے ڈرافٹنگ بھی اس میں موجود ہے، لیکن زیادہ جو ان کی بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیس لاز انہوں نے بے شمار دیے ہیں۔ کیس لاز انہوں نے دیے ہیں سیکشن پر کہ 302 ہیں، ساتھ ہی بیل کے الگ سائٹیشنز ہیں اور ٹرائل کی الگ سائٹیشنز ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ یہ لکھی ہے ملک محمد اکرم صاحب نے اور فہد لا بک کی یہ پبلیکیشن۔ ٹرائل کورٹ کے علاوہ ہائی کورٹ میں بھی آپ کو پیش ہونا چاہیے، ہائی کورٹ میں بھی آپ کو اپنی جو پروفیشن ہے اس کو لے کر جانا چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ تک آپ کو جانا چاہیے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے تو وقت ضائع کیے بغیر آپ کو اپنے پروفیشن میں بہتری لانی چاہیے، اور ہائی کورٹ کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو، وہ بہت ہی خوبصورت بک لکھی ہے، اس میں ڈرافٹنگ ہے
اور ڈرافٹنگ کے علاوہ بہت سے اور ٹاپکس ہیں جو انہوں نے بک میں شامل کیے ہیں. یہ بہت ہی اچھی کتاب لکھی ہے, آپ کو ہائی کورٹ میں پریکٹس کے لیے یہ بہت ہی مدد دے گی. جسٹ کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے جو ٹاپکس یہاں پر دیے ہیں ان کو آپ اپنے لیپ ٹاپ میں, اپنے کمپیوٹرز میں سیو کر لیں. جب بھی کوئی بھی کیس آئے, کسی بھی قسم کی کوئی پٹیشن ہو, تو آپ فوری اس کو دائر کر سکیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو پٹیشنز ہیں ہائی کورٹ میں وہ ایک عرصے تک پینڈنگ رہتی ہیں. پہلے آپ ڈرافٹنگ کے لیے دے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈرافٹنگ آتی ہیں, پھر آپ تیاری کرتے ہیں, پیش ہوتے ہیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کیسز کی ڈرافٹنگ کریں, خود پلیڈنگز تیار کریں. اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کی میموری جو ہے وہ جتنے بھی واقعات ہیں اس کو ایبزارب کر لے گی, اور آہستہ آہستہ آپ امپروومنٹ لاتے جائیں گے. اور بہت سی جو میموری ہے کیس کی وہ جسٹ 1 سیکنڈ میں آپ اس کو میمورائز کر لیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے کورٹ میں آپ اس کو پیش کر سکیں گے. سب سے جو بڑی اس بک کا فائدہ یہ ہے کہ اس سارے ٹاپکس پر انہوں نے ڈرافٹنگ کی ہوئی ہے, اور یہ منیب بک ہاؤس کی پبلشڈ ہے. محمد خرم LLB MCS بھی انہوں نے کیا ہے. محمد حماد منیر بھی ہیں, یہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں. یہ جسٹس جو ہیں منیر احمد مغل, یہ ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے یہ بک مرتب کی ہے, اور میرے خیال سے یہ ہائی کورٹ کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت بک ہے. جتنی بھی ڈرافٹنگ ہے بہت ہی عمدہ قسم کی ہے. آپ اس کو لیں یا پھر کسی اس قسم کی کوئی اور بک لیں جس سے آپ کو استفادہ ہو سکے. دوستو, جتنی جلدی آپ مہارت حاصل کر لیں گے ڈرافٹنگ میں, جرا میں, تو اتنی ہی جلدی آپ کی جو وکالت ہے وہ چل پڑے گی. آپ کو کسی کا سہارا نہیں لینا پڑے گا. مین مقصد میرا یہی ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے انڈیپینڈنٹ ہوں, اپنا الگ سے کام شروع کریں اور اس پروفیشن میں پنجہ آزمائی کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی کویشچن ہے, کوئی بات پوچھنی ہے, شیئر کرنی ہے, بتانی ہے, آپ کو کسی ٹاپک پر رہنمائی چاہیے, کسی کیس پر رہنمائی چاہیے, تو میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں. آپ جسٹ مجھے میسج کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پر, میرے واٹس ایپ نمبر پر, اور جیسے بھی آپ کو رہنمائی چاہیے میں آپ کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ.